दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए कि यौम अरफा एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश करता है, तो क्या आप इस दिन को ज़ाया करेंगे? अरफा का दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं है, ये आपकी तकदीर बदलने वाला दिन है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आज मैं आपको वो तरतीब बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो अल्लाह की कसम आपका दिल बदल जाएगा इंशाअल्लाह। बस अगले चंद मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लें, ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। क्या आपको मालूम है कि साल के 365 दिनों में से एक ऐसा दिन भी आता है जिसका फरिश्तों को भी इंतज़ार होता है? एक ऐसा दिन जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की इतनी बड़ी तादाद को जहन्नुम से आज़ाद करता है कि शायद ही किसी और दिन करता हो। लेकिन बड़े बड़े दीनदार लोग भी इस दिन एक ऐसी खुफिया गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी दुआएं कबूल होने के बावजूद रद्द हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या गलत कर रहे हैं। अगर आपने आज की ये वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है कि आप इस दिन की अहमियत को कभी समझ ही ना पाएं। अगले चंद मिनट में मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो आपकी इबादत के तरीके को मुकम्मल बदल कर रख देगा। क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी माफ़ी मांगने के लिए? देखें भाइयों, मैं यहाँ पर आपका वक्त ज़ाया करने नहीं आया। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अरफा का रोज़ा तो रखेंगे, नवाफिल भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी खाली हाथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी ये सीखा ही नहीं कि अल्लाह को राज़ी कैसे किया जाता है। मैं आज आपको कोई कहानियां नहीं सुनाऊंगा, बल्कि एक एक लम्हे की वो तरतीब बताऊंगा जिस पर अमल करके आप अपने नामा अमाल को गुनाहों से पाक कर सकते हैं। हम इस पूरी वीडियो में कदम ब कदम चलेंगे। अगर आपने इस तरतीब को अधूरा छोड़ दिया तो आपका वो पजल मुकम्मल नहीं होगा जिससे आपकी तकदीर बदलनी है। अपना फ़ोन साइड पर रख दें, पानी का गिलास अपने पास रखें और पूरी तवज्जो के साथ सुनें, क्योंकि जो कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले। भाई ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर कल आपको किसी बहुत बड़े बादशाह के दरबार में जाना हो तो क्या आप रात को बेफिक्र होकर सो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप तैयारी करेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे वहाँ जाकर क्या मांगना है और कैसे पेश होना है। अरफा का दिन बादशाहों के बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाज़िरी का दिन है। अब बात करते हैं सहरी की। ज़्यादातर लोग सहरी को सिर्फ पेट भरने का नाम समझते हैं। नहीं भाई, सहरी इस दिन की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, नीयत का वो राज जो कोई नहीं बताता। रात को जब आप सोने लगें तो बस ये ना कहें कि कल रोज़ा रखना है, बल्कि दिल में ये पक्की नीयत करें कि ए अल्लाह, मैं कल तेरे लिए भूखा रहूँगा, मैं कल अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ तेरी तरफ रखूँगा। ये नीयत ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आप अल्लाह को गवाह बना रहे हों। जब आप सोते हुए ये नीयत करेंगे ना, तो अल्लाह के फरिश्ते रात भर आपके लिए इबादत लिख रहे होंगे। क्या ये छोटी बात है? दोस्तों, सहरी के वक्त जब आप उठें तो इसे कोई आम खाना मत समझें। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी गई एक ख़ास ताकत है। सुन्नत के मुताबिक सहरी करें, थोड़ा ही सही लेकिन सहरी ज़रूर करें। आप जब सहरी का पहला लुकमा उठाएं तो दिल में कहें कि ए अल्लाह, मैं तेरे हुक्म पर उठा हूँ, मैं तेरे लिए तैयार हो रहा हूँ। सहरी का वो जो थोड़ा सा वक्त होता है ना, जब घर में सब सो रहे होते हैं और आप खामोशी से उठते हैं, वो वक्त ज़मीन और आसमान के दरमियान सबसे प्यारा वक्त होता है। उस वक्त बस ज़ुबान से नहीं, दिल से दुआ करें कि ए अल्लाह, मुझे आज के दिन की बरकतें नसीब फरमा। यकीन माने, जो बंदा सहरी के वक्त नीयत ठीक कर लेता है उसका पूरा दिन बदल जाता है। उसका दिल गुनाहों की तरफ नहीं जाता, उसकी ज़ुबान पर जिक्र रहता है। हम लोग अक्सर सहरी में मोबाइल चला रहे होते हैं या घर वालों से दुनिया की बातें कर रहे होते हैं। आज से ये आदत बदल दें। सहरी के उस वक्त को अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत का आगाज़ बनाएं। ये छोटी सी नीयत आपके पूरे साल के गुनाहों का बोझ उतारने के लिए काफ़ी है। अब सुने भाई, फजर की नमाज तो हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन अरफा की फजर कोई आम सुबह नहीं है। जिस दिन ये सूरज निकलेगा उस दिन अल्लाह के फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं और उन लोगों को ढूंढते हैं जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ते हैं। दोस्तों, बाजमात नमाज का वो इनाम जो कोई नहीं बताता। आप जब मस्जिद जाते हैं तो हर कदम पर नेकी तो मिलती ही है,
لیکن عرفہ کے دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس دن کی شروعات اللہ کے حکم کی سب سے بڑی اطاعت سے کی۔ جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ لاکھوں حاجیوں کے ساتھ مل کر اسی اللہ کو پکار رہے ہیں جو میدان عرفات میں موجود ہے۔ اس لمحے آپ کی دعا رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا آپ اتنی بڑی برکت چھوڑنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھیں، یہ وقت عام وقت نہیں ہے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی تجارت کا وقت ہے۔ اس وقت میں جو کچھ آپ کما لیں گے وہی آپ کے لیے کام آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں اور کیا ملے گا؟ سنیں غور سے۔ نمبر 1، تسبیح فاطمی یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ آپ جب 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو آپ کو صرف الفاظ نہیں ملتے، آپ کو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے پڑھے اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بھائی، سمندر کی جھاگ کتنی ہوتی ہے؟ ان گنت، یعنی آپ کے پچھلے تمام گناہوں کی صفائی صرف اس ایک تسبیح سے ہو سکتی ہے۔ کیا یہ آپ کے مطلب کی بات نہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا دامن صاف ہو جائے؟ نمبر 2 ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ دوستو، جب آپ عرفہ کے دن کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میرے لیے بس تو ہی کافی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ کلمہ آپ کے قبر کی تنہائی کا ساتھی بنے گا اور بروز قیامت آپ کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 3 ہے درود شریف۔ یہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ سنیں، جب آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ عرفہ کے دن اگر آپ نے 100 بار بھی درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اللہ آپ پر 1000 رحمتیں برسائے گا۔ اب آپ بتائیں، جس بندے پر اللہ کی 1000 رحمتیں ہوں، کیا اس کا کوئی کام رکے گا؟ کیا اس کی کوئی دعا رد ہوگی؟ درود شریف وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی پوری زندگی کی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اس دن درود پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ بھائی، یہ کوئی عام تسبیحیں نہیں ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ بہت سے لوگ موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے، فضول باتیں کریں گے، لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں اللہ کا خزانہ لینا ہے۔ کیا آپ اتنے نادان ہیں کہ یہ خزانہ ہاتھ سے گنوا دیں گے؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ اس دن ایک ایک منٹ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4 ہے اشراق کے نوافل، یعنی کہ حج کا اجر گھر بیٹھے کیسے ملے گا؟ اب سب سے بڑی بات، وہ جو آپ 2 یا 4 رکعت اشراق پڑھتے ہیں اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو شخص فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے اور پھر سورج نکلنے پر اشراق پڑھتا ہے، اسے ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ میرے مطلب کی کیا بات ہے؟ بھائی، حج پر جانے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، جہاز کا سفر، گرمی، مشقت۔ یہاں اللہ آپ کو وہ اجر صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر دے رہا ہے۔ یہ نوافل آپ کو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنا دیں گے۔ جو بندہ اس دن اشراق پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ آپ کو کسی کا ڈر نہیں رہتا، کیونکہ جس کا حج قبول ہو گیا اس کی تو زندگی سنور گئی۔ بھائی سوچیں، آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ غریب ہیں یا کسی بھی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ وہ آپ کو گھر بیٹھے حج کا ثواب دے رہا ہے۔ یہ نوافل صرف نماز نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ جب آپ یہ سجدہ کریں گے تو سوچیں کہ آپ کا سر براہ راست اللہ کے قدموں میں ہے، اور اس وقت آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ ملے گا۔ یہ وقت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے مانگنے کا وقت ہے۔ جو شخص اس صبح کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ سال بھر پچھتاتا ہے۔ آپ کو وہ نہیں بننا، آپ کو وہ بننا ہے جو اس صبح سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ بھائی، فجر کے بعد کا وقت تو گزر گیا، اب سورج اوپر آ چکا ہے، اب آپ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس وقت میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں،
لیکن جو سمجھدار ہے وہ جانتا ہے کہ یہ وقت اللہ سے سودا کرنے کا وقت ہے۔ یہ چاشت سے ظہر تک کا وقت اللہ کے دربار میں آپ کی درخواستیں پیش کرنے کا وقت ہے۔ دیکھیں دوستو، قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ عرفہ کے دن جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ فائدہ کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب سوچیں، عرفہ کے دن آپ نے ایک پارہ پڑھ لیا تو کتنی کروڑوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اس دن کی تلاوت آپ کے دل کو ٹھنڈک دے گی، آپ کے پریشانیاں ختم کر دے گی، اور جو آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے وہ قرآن کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ اسے تیزی سے نہ پڑھیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ہر لفظ کو محسوس کریں۔ اگر ترجمہ آتا ہے تو ترجمہ کو دیکھ کر پڑھیں تاکہ دل پر اثر ہو۔ بھائی ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکیں، کیا آپ صرف موبائل کی سکرولنگ میں وقت برباد کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، جس قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ میرا خاص بندہ ہے، کیا آپ وہ مقام حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ اپنی اس سستی کو جھٹک دیں، قرآن اٹھائیں اور آج اللہ کے ساتھ اپنا تعلق دوبارہ جوڑ لیں، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ دوستو، بہت سے لوگ چاشت کی نماز کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ چاشت کی نماز آپ کے دن بھر کے رزق اور کاموں میں برکت ڈالتی ہے۔ جو بندہ چاشت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی الجھنوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، پیسوں کی تنگی ہے یا کام نہیں بن رہے تو چاشت کی 8 رکعت پڑھ کر دیکھیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 4، 6 یا 8 رکعت پڑھیں۔ ہر رکعت میں اللہ کو یاد رکھیں۔ یہ نماز آپ کے دن کے بوجھ کو ہلکا کر دے گی اور آپ کو ایک سکون دے گی جو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ دوستو، سب سے اہم بات، عرفہ کے دن استغفار کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ دن شیطان کی شکست کا دن ہے۔ جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ وہ دروازے کھول دیتا ہے جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے بند ہو چکے تھے۔ استغفار آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے، آپ کی اولاد کو نیک بناتا ہے اور آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں لاتا ہے جن کی آپ کو تمنا ہے۔ یہ توبہ ایسی ہے کہ اللہ آپ کو ایسے پاک کر دے گا جیسے آج ہی آپ پیدا ہوئے ہوں۔ اس دن استغفار کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جس بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں اس کی دعا سیدھی آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں اللہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا آپ اتنے سنگ دل ہیں کہ وہ آپ کو پکار رہا ہے اور آپ پلٹ کر نہیں دیکھ رہے؟ بس ایک بار سچے دل سے معافی مانگ کر تو دیکھیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے آج آنکھ سے آنسو نکال کر توبہ کر لی تو آپ کی زندگی کا اگلا ہر دن خوشیوں کا دن ہوگا۔ آج کا دن گناہوں کو دھو کر نئے سرے سے جینے کا دن ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اللہ کی رحمت کا یہ تحفہ قبول کرنے کے لیے؟ دوستو، عرفہ کا وہ خاص تحفہ جس پر فرشتے بھی رشک کریں گے۔ اب سنیں بھائی، اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی کام سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کے لیے ایک ایسا خاص ذکر بتایا ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دن کا سب سے افضل ذکر ہے۔ وہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بھائی، جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا مالک صرف میرا اللہ ہے۔ آپ کے اندر سے ہر قسم کا ڈر، ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کا خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب مالک ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو مجھے فکر کس بات کی۔ دوستو، یہ ذکر آپ کی تقدیر کیسے بدلتا ہے؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ ذکر پڑھنے کا ہمیں کیا ملے گا؟ میرے بھائی، اس ذکر کو پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جن کا کوئی حساب نہیں، اور سب سے بڑی بات، اللہ آپ کے دل کو غنی یعنی بے نیاز کر دیتا ہے۔
اس ذکر کی برکت سے اللہ آپ کے وہ راستے کھول دیتا ہے جہاں سے آپ کو رزق ملنے کی امید بھی نہیں ہوتی۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر بندہ اللہ کی نظر میں خاص ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ میں سے اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف زبان سے یہ الفاظ دہرا لینے سے سب کچھ بدل جائے گا؟ نہیں بھائی، یہ صرف زبان کا کھیل نہیں، یہ دل کی گواہی ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ آپ کا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں آپ اپنی مشکلوں کو پہاڑ سمجھ کر بیٹھے ہیں؟ ابھی اسی وقت اپنی زبان کو اس کے ذکر سے مہکا لیں۔ شیطان آپ کو کہے گا کہ بعد میں پڑھ لینا، لیکن آپ اسے شکست دیں اور ابھی سے شروع کر دیں۔ دوستو، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آج کے دن اسے کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ کیوں 100 بار؟ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو ایک خاص تعداد میں دہراتے ہیں تو وہ چیز آپ کے شعور میں بیٹھ جاتی ہے۔ 100 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے 1 گھنٹے کے لیے اپنی سوچ کو اللہ کی بڑائی پر مرکوز کر لیا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے سوچیں کہ آپ میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کر رہے ہیں۔ خلوت میں بیٹھ جائیں، کوشش کریں کہ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر اسے پڑھیں۔ ہر بار پڑھتے ہوئے اسے محسوس کریں، اسے تیزی سے ختم نہ کریں۔ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں تو اسے محبت اور ادب سے پڑھیں۔ 100 بار پڑھنے کے بعد فوراً اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ اے اللہ، میں نے تیری بڑائی بیان کر دی، اب تو میری مشکلات کا حل کر دے۔ بھائی، آج کے دن جو بندہ اس ذکر سے محروم رہ گیا اس نے سب کچھ گنوا دیا۔ کیا آپ واقعی یہ موقع ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لیں یا انگلیوں پر گنیں، لیکن آج کی شام ہونے سے پہلے یہ 100 تسبیح مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو سکون کی جو دولت ملے گی نا، وہ دنیا کی کسی بینک بیلنس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ آپ کے لیے کتنے بڑے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ بھائی اب سنیں، اب وقت آ گیا ہے اس گھڑی کا جس کے لیے آپ نے پورا دن گزارا، عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک وقت نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کے بدترین دن کو بہترین دن میں بدلنے والا لمحہ ہے۔ یہ وقت کیوں سب سے قیمتی ہے؟ دوستو، عرفہ کی عصر کے بعد کا وقت ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے دربار کے دروازے کھول دے اور کہے کہ مانگو، آج جو مانگے گا وہ اسے مل جائے گا۔ اس وقت فرشتے بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو آج اپنے رب کو راضی کر کے ہی اٹھے گا۔ اگر ایام تشریق ہیں تو اپنی زبان کو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس سے معطر کر لیں۔ یہ تکبیر پڑھنا آپ کے دل کو ایک سکون دے گی، ایک ایسی طاقت دے گی جو آپ کو کسی بھی غم سے لڑنے کے لیے تیار کر دے گی۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سچے دل سے اللہ کو پکارا ہے؟ میرا مطلب ہے بالکل سچے دل سے۔ آج کے دن اس آخری وقت میں آپ کے پاس موقع ہے۔ اگر آپ نے یہ وقت بھی موبائل دیکھتے ہوئے گزار دیا تو سوچیں آپ نے اپنی بخشش کا کتنا بڑا موقع گوا دیا۔ ابھی اپنا موبائل ایک طرف رکھیں، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائیں اور یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ دوستو، اب وقت ہے اپنی زندگی کی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنے کا۔ اپنی مشکلات، چاہے قرض ہے، بیماری ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، بے روزگاری ہے، سب کچھ کہہ دیں۔ اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا کام ٹھیک کرنے میں۔ دوستو، ان کے لیے مانگیں جنہوں نے آپ کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی۔ اللہ کو دکھائیں کہ آپ کتنے فرمانبردار ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا سب سے پہلے قبول کرتا ہے۔ بھائی، اللہ تعالیٰ کو وہ آواز پسند ہے جو روتے ہوئے نکلتی ہے۔ اگر آپ رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اپنے رب کے سامنے عاجزی کریں، گردن جھکائیں، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سامنے رو کر ضد کرتا ہے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ضد کریں، کہیں کہ اے اللہ، میں تیرے سوا کہاں جاؤں؟ میرے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ دیکھیں بھائی، ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری عرفہ ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ دن پچھتاوے کے ساتھ ختم ہو؟ نہیں، آج کے دن مغرب سے پہلے کا یہ آخری گھنٹہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن سکتا ہے، چاہے آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ آپ کو اس وقت معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔
آپ کو بس ایک بار پورے یقین کے ساتھ اسے پکارنا ہے۔ کیا آپ آج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس دن کو ضائع نہیں کریں گے؟ کیا آپ آج یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آج رات آپ ایک نئے انسان بن کر اٹھیں گے؟ اگر ہاں تو ابھی اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور اپنے رب سے مانگنا شروع کریں۔ میرے پیارے بھائی، اب جب سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور آپ نے دن بھر کی تمام عبادات مکمل کر لی ہیں، تو بس ایک آخری بات یاد رکھیے گا، یہ دن ختم ہو جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن اللہ کا وعدہ باقی رہے گا۔ آج کا دن اگر آپ نے سچے دل سے گزارا ہے تو یقین مانیں آپ اب وہ انسان نہیں رہے جو صبح بیدار ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں لکھی ہیں جو شاید آپ کے تصور سے بھی باہر ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ اپنی اس کیفیت کو، اپنے اس سکون کو اور اللہ کے ساتھ جڑے اس تعلق کو مغرب کے بعد بھی برقرار رکھنا ہے۔ دیکھیں بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ عرفہ کا دن شاید آپ کی زندگی کا آخری عرفہ ہو۔ اپنے دل میں یہ عزم لے کر اٹھیں کہ اے اللہ، میں نے آج تیری بندگی کی ہے، اب آنے والی زندگی بھی تیری رضا کے مطابق گزاروں گا۔ دوستو، گھر والوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے ان بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جو آج بہت مشکل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات، آپ کے روزے اور آپ کی دعاؤں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی زندگی میں ایسی بہار لے کر آئے کہ آپ کی تمام پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی زندگی بدلنے کا سبب بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے